सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिबेट। आज की डिबेट का मौजू ताजरों के बाद स्कूल मालकान भी रिलीफ के ख़्वाहां, क्या वबाई अमराज की मौजूदगी में स्कूल खोलना अक्लमंदी होगी। मेरे आज के मेहमान मोहतरम हुनैद लाखानी साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, एजुकेशनिस्ट भी हैं। सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और तारिक शाह साहब, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ सिंध। इससे पहले कि मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करें, फेसबुक और ट्विटर पे जो क्रिएट किया गया था पोल, उसके रिजल्ट्स आपको बताते चलें। फेसबुक पर 28% लोगों का इजमा है कि स्कूल्स जो हैं वो खोलना अक्लमंदी होगी, जबकि 72% लोग इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं रखते। ट्विटर पर 24.8% लोग सोचते हैं कि स्कूल खोल देना चाहिए, जबकि 75.2% लोगों का इनकार जो है वो आप वाज़े तौर पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी कहा, मैं किसी से आज भी गुफ्तगू करते हुए कह रहा था कि इस वक्त शायद एक वाहिद साइड ऑफ रिलीफ यही है कि हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने हैं। हमें उन्हें छोड़ने, पिक करने, अपने स्कूल ले जाने की वैन्स में या किसी और ज़रिए से उनको स्कूल तक नहीं भेजना। स्कूलों में जो मामलात हैं वो सब जानते हैं, स्कूलों में कितना आप लुक आफ्टर कर सकते हैं। SOPs पर अमल दरामद जब आप बाज़ारों में नहीं कर सके, ताजरों ने भी यही कहा था कि SOPs पर अमल दरामद के ज़रिए हम सूरत-ए-हाल को इंश्योर करेंगे कि बिगड़ने नहीं पाए। लेकिन जैसे ही हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया, उसके बाद फिर मार्केट्स का जो हश्र हुआ वो सबके सामने है। ऐसी सूरत में स्कूल जो एसोसिएशन है, मुख्तलिफ स्कूल एसोसिएशन जो हैं, उनका ये इस्तरदाद चेमानी दारद, क्या वाकई उनका कहना कि जी अगर आपने स्कूल नहीं खोला तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये दुरुस्त है? एक बयान मेरे सामने इस वक्त पड़ा है, हफ्ता 9 मई 2020 का। प्राइवेट स्कूल नेशनल प्राइवेट एसोसिएशन नाम है मौसूफ का, चौधरी उबैद फरमाते हैं कि हमारे मुतालबात ना माने गए तो टीचर्स को नौकरियों से फारिग कर देंगे। दूसरा बयान 12 मई को छपा है, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन ने तालीमी इदारों की बंदिश का ऐलान मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि हफ्ते में 4 दिन रोज़ाना 2 शिफ्टों में स्कूल खोले जा सकते हैं। वज़ीर तालीम सिंध, ये शायद पहली दफ़ा हुआ है, अल्लाह करे आखिरी दफ़ा ना हो, जब वो मेरा दिल लुभा गए। उन्होंने जो बयान दिया, बड़ा कैटेगोरिक आंसर। उन्होंने जो कहा वो ये कि अगर स्कूल 5 साल भी बंद रखने पड़े तो हम रखेंगे। जाहिर है कि ये एक इस्तारतन गुफ्तगू थी, ऐसा तो खुदा न खास्ता नहीं है कि स्कूल 5 साल बंद रहेंगे, वबा खुदा न खास्ता 5 साल तक रहेगी, अल्लाह माफ़ करे। इस एक वक्त में आप ताजिरों को रिलीफ दें, आवाम को रिलीफ दें या स्कूल वालों को रिलीफ दें। अगर आपने स्कूल वालों को रिलीफ दिया तो स्कूल वाले ये रिलीफ आगे पहुंचा रहे हैं। यहां हर एक की एसोसिएशन है, दूध वालों की, नाई की, भंगी की, भिश्ती की, घसियारे की। ये जो कंज्यूमर एसोसिएशन है, ये मां सिवाय आवाम के कंधों पे चढ़ करके अकरबा परवरी करने के, एक सो कॉल्ड अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अरेंज करके और फिर उनके जरिए मालो मता खींचने के, इनका कोई काम नहीं है। मैं कैटेगोरिक बात कर रहा हूं, किसी को बुरा लगता है तो 2 रोटी अपने घर से खाए, तीसरी मुझसे ले ले। मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज जानता हूं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस तरह की हरकतों में मुलव्विस हैं। ऐसी सूरत में अगर हम खुदा न खास्ता किसी एक जज्बाती फैसले का शिकार हो गए तो हमारी आने वाली नस्लें क्या हमें माफ करेंगी? और आने वाली नस्लों को छोड़ें जी, आप मुझसे निमट लेंगे? ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं खतरा है जो हमारे सरों पर मंडला रहा है। ऑल प्राइवेट एसोसिएशन का जो मौक़िफ़ है वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया, वज़ीर तालीम का मौक़िफ़ पेश किया, सिंध हुकूमत जो सोच रही है वो मैं आपको बता चुका। कुछ वालिदैन का कहना है कि जी बच्चों का तालीमी साल बर्बाद हो गया, हमारा बच्चा ब्राइट स्टूडेंट था, उनको भी गधा घोड़ा सब मिक्स करके और आगे क्लासों में धकेल दिया। पूछना यह था कि ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है? इससे पहले कि मैं मज़ीद बुकराती करूँ, मैं अपने मेहमानों की तारुफ दोबारा कराते हुए उनकी जानिब जाऊँगा। हुनैद लाखानी साहब, कुमैल हैदर शाह साहब और तारिक शाह साहब। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कुमैल हैदर शाह साहब के पास जाऊँगा। कुमैल साहब कैसे हैं सर? सर बिल्कुल ठीक है।
جناب من حکومت سندھ نے جو کچھ بھی اقدامات کیے اس پر ہم نے بڑا ظاہر ہے کہ تنقید کے ڈونگرے برسائے. ہمارا کام تھا اس میں کیڑے نکالنا تاکہ اصلاح احوال کا کوئی موقع فراہم ہو سکے. لیکن سر اب اگر سندھ حکومت یا سعید غنی صاحب کوئی ایک جسٹ کام کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ میں آپ اور دیگر لوگ ان کے ہاتھ مضبوط کریں, ضروری ہے کہ ان کے راہ میں روڑے اٹکائے جائیں. اگر ہمارے بچے الحمدللہ ثم الحمدللہ بفضل تعالیٰ محفوظ ہیں اس ایک وبائی مرض سے, اگر ہم اپنے گھروں پہ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پا کر سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پھر یہ تکلیف کیوں؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ یہ پہلی بار نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیشہ ہی سندھ کے لیے, پاکستان کے لیے بھلے کے لیے اقدام کرتی ہے, ان کے پبلک کے لیے, عوام کے لیے. ابھی بھی جو ہمارے پاس ریشو ہے سر وہ 13,000 جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکول ہیں ٹوٹل سندھ میں, اور 2.6 ملین اسٹوڈنٹ ہیں پرائیویٹ, جو پرائیویٹ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں. ان حالات میں پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے جو 20% فیس معاف کروائی, اور اس سے, اور یہ جو ججمنٹ تھی یہ سر وردی کورٹ نے دی. سندھ گورنمنٹ کا موقف کیا تھا کہ ان دنوں میں ان سے فیس لی ہی نہ جائے, اور اگر فیس, پہلے تو یہ تھا کہ معاف کر دیں, اگر معاف نہیں کر پا رہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے بھی خرچے ہوتے ہیں, جو اسکول پرائیویٹ بناتے ہیں وہ بھی اپنے گزر سفر کے لیے بنا رہے ہیں, تو ایسا کوئی نوعیت نہ ہے کہ اگر کوئی بچہ یا اس کے پیرنٹ فیس پے نہیں کر پا رہے تو وہ بچہ جو ہے اس کو ریسٹریکیٹ نہیں کیا جائے گا. وہ یہ ان مہینوں کے لیے ان کو پڑھایا جائے گا, ان کو سارا جو بھی ان کا ہوتا ہے وہ نکالا جائے گا. لیکن وردی کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ ہم میں 20% ہم آف کرتے ہیں. تو اسی پہ سندھ گورنمنٹ کا اسٹانس ہے کہ جو بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں جن میں یہ بچے پڑھ رہے ہیں, ان کے جو والدین پے کر سکتے ہیں وہ کریں, جو نہیں کر پا رہے تو ان پہ 20% آف کیا جائے پرائیویٹ اسکول کی طرف سے. اور اب اتنی بڑی وبا ہے سر, اتنا چل رہا ہے, یہ دیکھیں لاک ڈاؤن کا اتنا پریشر چل رہا تھا, اس پریشر پہ آپ دیکھیں کون ابھی ایس او پی فالو کر رہا ہے. بالکل ایس او پی کی انہوں نے دھجیاں اڑا دی, مارکیٹیں کھل گئی ہیں, پھر جو اتنی ہم نے کام کیے تھا وہ سارا بلیک آؤٹ نظر آ رہا ہے. پھر اس پہ دوبارہ چیف منسٹر صاحب کو, سینئر منسٹرز کو دوبارہ فرنٹ پیج پہ آنا پڑ رہا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن نہیں, اس کو ایس او پیز کو نہیں فالو کیا گیا تو ہم دوبارہ لگا دیں گے, اور اس کو مزید اسٹرانگ طریقے سے لگائیں گے. اسی طرح ہم یہ رسک نہیں لینا چاہ رہے کہ پھر ہم کوئی اسکول کھول دیں کنی کی دبا, اور خدا نہ خواستہ کسی بچے کی جان چلی جائے, ایک بچے کی, اللہ معاف کرے معاذ اللہ, تو آپ سوچیں وہ کیا حال ہوگا, اور پھر وہ کیا ہمارے اوپر اس پہ ناگوار ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. حنید اللہ خانی صاحب, سر آپ خود ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ ظاہر ہے کہ جو تعلیمی اداروں کے سربراہان ہیں, مالکان ہیں, ان کی جو مجبوریاں ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. والدین کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس ایک معاملے میں وہ بھی آپ سے میرا خیال ہے کہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. کیا وے آؤٹ دیکھتے ہیں آپ؟ کیا والدین کو میرا خیال ہے تھوڑا سا ریزنیبلی بیہیو کرنا پڑے گا؟ کیا پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن, مالکان, جو بھی ان کا نام آپ کہہ لیں, ان کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اس وقت صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرنا پڑے گا؟ کیا کیا جائے کہ یہ معاملہ صلح جوئی کے ساتھ حل ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں جو بیسک ہمارا سٹانس ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ کتنا مفید ہے ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے, اس کے اوپر میں تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں. دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جنہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا, اور بہت سارے ایسے ملک ہیں لاک ڈاؤن کیا, وہ بھی سائنٹیفک بنیادوں پہ کیا, اور لاک ڈاؤن نہیں بھی سائنٹیفک بنیادوں پہ کیا. ان کا اگر آپ ایکسپیرینس دیکھ لیں تو اس میں جنہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا وہ فائدے میں رہے. نمبر 2 یہ کہ ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ وہ پڑھا لکھا معاشرہ تھا, انہوں نے ایس او پیز فالو کیے, ڈسٹینسنگ کی, جو بھی ہے, لیکن جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو ایج بریکٹ ہے جو سب سے زیادہ خطرے میں ہے وہ 50+ ہے, اور وہ بھی وہ ہے جو کینسر, بلڈ پریشر یا اس قسم کی ہارٹ کی کارڈیو ڈیزیزز میں مبتلا ہے. سو بیسکلی اسمارٹ لاک ڈاؤن یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے کریں جو اس ایج بریکٹ میں ہیں یا جن کو ایسی بیماریاں ہیں کہ وہ اس کو سروائیو نہیں کر سکیں گے. The rest of the population will have to go through it. کرونا وائرس جو ہے اس کی ایک سٹرین جو ہے یہ سارس سے پچھلے 10 سال سے چلتی آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگلے 1 سال میں اس کی ویکسین بن جائے گی. جب پچھلے 10 سال میں نہیں بنی تو اگلے 1 سال میں بھی نہیں. وہ بل گیٹ ماموں بنا لیں گے, جب انہوں نے امپائل کرایا تو ایسے تھوڑی کرایا. جب بھی وہ بنے گی
ٹھیک ہے جان زیادہ امپورٹنٹ ہے ظاہر لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر ملک نے اس کو امیونٹی کو ڈیولپ کرنا ہے اور بچوں میں بہت جلدی امیونٹی ڈیولپ ہوگی. ان اینی کیس ابھی بھی ہو رہی ہے, ہمارے پاس ٹیسٹ تو نہیں ہو رہے ویسے بھی. اور اگر آپ ملک کی حالت دیکھیں تو ملک میں 50% بچہ تو ویسے ہی اسکول میں داخل نہیں ہے. 50% بچہ جو اس ملک کا فیوچر ہے وہ اسکول جاتا ہی نہیں ہے. اچھا 50% میں بھی جو بقایا 50% پبلک سیکٹر میں جاتا ہے, وہ بچہ پرائمری میں 5 سال سے 15 سال کی عمر والا وہ ایک سینٹنس نہیں لکھ سکتا. سو پبلک سیکٹر میں تو ویسی پڑھائی نہیں ہوتی, اور ان کے ایس اے ٹی اسکورز بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ 20% کے ہیں. ویئرز جو پرائیویٹ اسکول ہے اس میں بھی دیکھیں بہت ساری قسمیں ہیں. 1200 روپے والا پرائیویٹ اسکول بھی ہے جو کچی آبادیوں میں ہے, اور جو ہے وہ 12,000 روپے والا پرائیویٹ اسکول بھی ہے جو شہری علاقوں میں ہے. سو سب کے اسٹینڈرڈز الگ ہیں, لیکن جو اسکولز اچھا پڑھا رہے ہیں اور جو اسکولز کی فیس سٹرکچر ایسا ہے کہ مینیج کر سکتے ہیں وہ لوگ, ان کو اس جنرلائز کر کے سب کو ایک قطار میں کھڑا کر دینا وہ بھی غلط ہے. اور ہمارے ملک کا کتنا نقصان ہے اس کے اندر یہ بھی ہمیں اسیس کرنا چاہیے. بات آپ کی ٹھیک ہے. اس سے تھوڑا سا عدم اتفاق کرتے ہوئے طارق شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا. طارق شاہ صاحب, سر سب سے پہلے تو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے, آپ کے والد صاحب مرحوم جب وہ میرے پروگرام میں آئے, اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس وقت پہلی بار آن ایئر یہ کہا تھا کہ اسکول مافیا کے اوپر ہم پروگرام کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب اتنے چیلنج قبول کرنے والے انسان تھے کہ انہوں نے اس پروگرام کو فیس بھی کیا, انہوں نے مجھے اپنی بہت ساری باتوں سے قائل بھی کیا, کچھ باتوں سے میری قائل بھی ہوئے. اب ان کی جگہ مسند پر آپ آئیں. جناب ایمن, یہ مجھے بتائیے گا یک طرفہ باجا کیسے بچ سکتا ہے؟ ہمارے مطالبات نہ مانے تو ٹیچرز کو نکال دیں گے, والدین فیس پوری دیں, 20% کا کرٹسی سندھ گورنمنٹ یا عدالت آپ کہہ لیں کہ وہ ان کو ایک مل گیا ریلیف. ٹیچرز کو ریلیف دیتی ہے یہ اسکول مافیا ود آل ڈیو ریسپیکٹ؟ 12,000 اور یہ تو میں بہت اچھی آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی تنخواہ 5,000 روپے پہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جہاں سینئر جو ہے ٹیچرز کو 5,000 روپے دے کر کے اور ان سے کام کروایا جا رہا ہے. کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں کہ جہاں یہ جو بات کی عنایت اللہ خانی صاحب نے کہ وہاں SOPs کو فالو کرایا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. میں ذاتی طور پر آپ سے ایک بات اگر شیئر کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایک بہت لٹریٹ جگہ پر قائم, ایک بہت اچھی سوسائٹی میں قائم, ایک بہت زبردست ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, وہاں حال یہ تھا کہ جب ہیٹ ویو کی وارننگ سندھ حکومت کی جانب سے جاری کی گئی تو اس اسکول کے مالک کا جو رویہ تھا یو کانٹ ایون امیجن, اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کو گھومنے پھرنے دو, ان کو دھوپ کوئی نقصان نہیں پہنچاتی, دھوپ سے وٹامن D3 ملتے ہیں. اس کے بعد پھر جو وٹامن قدرت نے مجھے دیا ہے پھر میں نے ان کو تھوڑا سا ٹرانسفر کیا, اس کے بعد پھر 3 دن وہ معاملات طے ہوئے. اب چلو وہ تو میں ہی ذرا تھوڑا سا کریک آدمی ہوں, کتنے ایسے لوگ معاشرے میں ہیں کہ جو ان سب معاملات کو ٹیکل کر سکتے ہیں, اور یہ مافیا ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو نہیں کہہ رہا, یہ مافیا کتنے واقعی مظلوم ہے کہ جس کی ترجمانی آپ فرما رہے ہیں. دیکھیں ایک تو بالکل میں اس میں آپ کو پہلے تو کریکٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو مافیا نہ کہا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ یہ وہی انسٹیٹیوشنز ہیں جس کے تحت سب پڑھ لکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور وہی انسٹیٹیوشنز پہ اپنے بچوں کو پیرنٹ بھیجتے ہیں. تو دیکھیں اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں, ڈیبیٹ آج اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں تاکہ ہم ایک ہیلدی ڈیبیٹ کریں. تو ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا کمیل صاحب کی بات پہ کہ دیکھیں یہ سندھ گورنمنٹ نے 20% ریڈکشن کی ریکویسٹ ہم سے کی تھی, ہم نے اس کو والنٹیرلی ان کی ریکویسٹ مانتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کیا. لیکن کچھ سکول جو ہیں وہ کورٹ میں گئے, سندھ ہائی کورٹ کے اندر, وہاں پر انہوں نے سٹے آرڈر لیا. تو سٹے آرڈر کے بعد ہر سکول پر آپشن ضرور موجود تھا کہ وہ 20% نہ دے, لیکن ہم نے اس وقت بھی میڈیا پر آ کر کہا اور اسکولوں کی سپورٹ موجود تھی کہ پیرنٹ کے مسائل کو دیکھتے ہوئے 20% ہم والنٹیرلی دے دیں گے, کیونکہ ایک سب کو پتہ ہے کہ مسئلہ چل رہا ہے. 2 مہینے کی بات تھی تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, ہم اس کو بیئر کر لیں گے. لیکن اب اگر معاملات آگے بڑھیں گے اور جیسے کہ آرڈیننس بھی آیا کہ 20% اب آپ کو بائی فورس جتنے مہینے پینڈیمک چلتا رہے گا آپ کو ریڈیوس کر کے رکھنا ہے, سیلریز پوری دینی ہے, رینٹ پورا دینا ہے. تو دیکھیں سکولز کے پاس اتنا تو شاید مارجن نہ ہو کہ وہ سسٹین کر سکیں. جہاں تک بات آپ نے کی کہ ٹیچر کو نکال دیں گے,
میں اس سے تھوڑا اختلاف کروں گا کہ ٹیچر کو نکالیں گے نہیں, اسکول بند ہو جائیں گے, ٹیچر خود ہی سے ان امپلائڈ ہو جائیں گے. تو نکالنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا اپنے اسٹاف کو, کیونکہ اسٹاف ان کے لیے ایک پریشیس ہوتا ہے, ایک ایسٹ ہوتا ہے کہ ٹیچر کے بیسس پہ ہی اسکول چل رہا ہوتا ہے. تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ٹیچر کو نکال دی جائے, لیکن مجبوری وہاں آئے گی جہاں اسکول بند کرنے پڑیں گے. اچھا واسطے آپ نے جو بات کی وہ سننے میں اچھی ہے, ٹی وی پہ سن کر کے آدمی واقعی اپنی تھوڑی بہت جان مان بنا لیتا ہے, ذرا موڈ اچھا ہو جاتا ہے کہ ٹیچرز ہمارا ایسٹ ہیں, لیکن ٹیچرز پہ ہول سیل میں پریس کلب پہ پیٹتے ہوئے دیکھا نہیں ہے میرے خیال ہے آپ نے. اگر ٹیچر ہمارا ایسٹ ہوتا تو پریس کلب پہ اس کی پٹائی نہ ہو رہی ہوتی, اور وہ بھی اسکول ایسوسی ایشن کے لیے ٹیچر ایسٹ ہے. یہ بہرحال آپ نے میری معلومات میں اضافہ کیا, میں اس پر بات کروں گا. اللہ آپ کو نیکی دے. کمیل حیدر شاہ صاحب, سر سعید غنی صاحب کی اب تک کی جو اپروچ رہی ہے اس پر ہم نے بات کی. شفقت محمود صاحب نے ابھی پچھلے دنوں ایک فیصلہ کیا جس میں ہم نے بورڈ ایگزام جو ہیں ان بچوں کو جو ہے تھوڑا سا ریلیف دیا, اور پھر 9ویں کے اور 10ویں کے بچوں کو پھر ہم نے آگے پروموٹ کیا. کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ روا نہ کوئی بندہ نواز. اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ سر دیکھیں, پہلے تو ہم سب کو سر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اس وقت جو ہماری نارمل لائف ہوتی تھی وہ نہیں گزر رہی. آپ کی ہو, میری ہو, اس چینل کے مالکان کی ہو, پریزیڈنٹ صاحب کی ہو, چیف منسٹر صاحب کی ہو, ہم تینوں جو بیٹھے ہوئے اس وقت, لکھاری صاحب بیٹھے ہیں, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک وہ حالات نہیں. اور ہم اگر ایکسپیکٹ یہ کریں کہ ہم جو یہ چل رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو, وہ ہمیں وہی حالات مہیا کر کے دیں جو نارمل لائف کے, ایسا نہیں ہوگا. تو ضرور اس کو حل کرنے کے لیے, اس ماحول سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ فیصلے لیے جاتے ہیں کہ بھائی اگر ہم یہ کریں کہ نہیں ایگزام ونس فار آل ہو, سب کا ایگزام ہونا چاہیے, اور اس میں اس پینڈیمک میں کچھ نہ کچھ خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جائے تو ذمہ دار لوگ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ کو ٹھہرائیں گے. بھئی آپ نے پیپرز کروائے کیوں, جو اتنے 10 بچے ہو گئے, خدا نہ خواستہ 100 بچوں کو ہو گیا, اللہ معاف کرے, ٹیچرز کو ہو گیا, اسٹاف کو ہو گیا, ہر کسی کا کسی نہ کسی گھر کا وہ بندہ ہے. اس حوالے سے یہ فیصلے لیے گئے تھے. 1 سیکنڈ, جو بھائی نے کہا کہ 20% والنٹریلی آف ہوا تھا, وہ اس طرح نہیں ہوا تھا سر. وہ یہ ہوا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے پٹیشن ڈالی ہوئی تھی کہ آپ بالکل ہی معاف کر دیں, آپ اس میں سے ان کو آپ نہ لیں فیس. اس پہ ان کی بالکل صحیح بات ہے کہ کچھ جو بڑے سکولز تھے وہ کورٹ میں چلے گئے تھے اور انہوں نے جا کے اسٹے لے لیا تھا, تو اس پہ پھر سندھ گورنمنٹ گئی تھی جس پہ یہ 20% والا فیصلہ آیا تھا. تو اسی حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کی جو 2-4 ایسوسیشن کی باتیں ہیں وہ ضرور اس پہ بات ہو سکتی ہے, اس پہ ان کے ساتھ میٹنگ ہو سکتی ہے. جیسے حنید بھائی نے کہا کہ کچھ اسکول اس طرح ہیں جو بالکل لو پہ ہیں, جن کا گزر سفر ہی ٹیچرز کی تنخواہ کوئی 1200 یا 1300 ہے, اور کہاں پہ ٹیچرز کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے, کہیں 5 لاکھ روپے بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو سندھ گورنمنٹ نے یا گورنمنٹ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے وہ اس بنیاد پہ کیا ہے کہ جو ان کا دوسرے ایکسپینڈیچرز بچ رہے ہیں, جنریٹر کا فیول ہے, بجلی کا فیول ہے, گیس کا ہے, جو ان کے دوسرے وہ بچ رہے ہیں, تو یہ جو 20% آف کیا گیا ہے کہ آپ کے ویسے وہاں سے بھی تو بچ رہے ہیں پیسے, تو آپ اس میں آپ اپنے آپ کو ایزیلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. گاٹ یور پوائنٹ. انفارچونیٹلی یہاں مجھے دی گئی. ناظرین چھوٹا سا وقفہ, پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اپنے مہمانوں سے. حنید لکھانی صاحب, سر سندھ بھر میں یہ جو ہوا ہے, شفقت محمود صاحب نے جو کیا یا ہماری حکومت نے, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت نے جو کچھ کیا, خبر مجھے بتا رہی ہے حکومت سندھ فیل کے لیے پالیسی دینے میں ناکام, ہزاروں طلبہ کا مستقبل داؤ پر. کس کے لیے پالیسی دینے میں ناکام؟ فیل طلبہ کے لیے پالیسی دینے میں ناکام. 9ویں اور 11ویں جماعت کے فیل طلبہ کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں آ سکی. جناب من, یہ مجھے بتائیے, سندھ حکومت اگر ناکام ہے تو ناکام تو معذرت کے ساتھ اس معاشرے کا ایک عام آدمی بھی ہے, ود آل ڈیو رسپیکٹ. میں نے بہت شور مچایا, میں نے بہت کہا, ان لوگوں میں سے میں بھی ایک الحمدللہ ہوں کہ جو لاک ڈاؤن کی مخالفت کر رہے تھے, اور وہ بھی اتنے سخت اور وہ اتنے طویل. نرمی کا مطالبہ ہم نے بھی کیا, فائنلی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, مطالبہ مانا گیا, سب کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا نا, وہ دیکھ کر کے ہمیں بڑا اچنبھا ہو رہا ہے. اس ملک کا ایک عام آدمی جتنا انورٹڈ کاما میں ذمہ دار ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں.
تو پھر سارے کام، سارے برے کام وہ پھر ہم حکومتوں کے کندھے پہ رکھ کر کے اور کیوں کر دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حکومت کی اولین ذمہ داری ایک بچے کو ایجوکیشن دینا ہے، یہ بچے کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ اور ابھی آپ بات کر رہے ہیں پبلک سیکٹر کے بورڈز کی اور پبلک سیکٹر کے اسکولز کی، تو پبلک سیکٹر کے اسکولز کی ہی ذمہ داری تھی، حکومت کا کام تھا۔ ابھی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 25% بچہ صرف پبلک سیکٹر میں جاتا ہے اور وہ جو ہے ایک سینٹینس بھی نہیں لکھ سکتا، تو حکومت تو فیل ہوگی نا جی۔ ٹھیک، اچھا، پبلک سیکٹر اسکولز کا حال کیا ہے؟ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، باتھ رومز ہیں نہیں، نہ بچوں کے پاس نہ بچیوں کے پاس، چھت اور پنکھے ہیں نہیں، فرنیچر ہے نہیں، گدھے گھوڑے کتے بندھے ہوئے ہیں اسکول میں، پارکس ہے نہیں، پڑھائی کے لیے جو ٹیچر ہے وہ پرائمری اور سیکنڈری کی سپیلنگ لکھ نہیں سکتا، جن کو بھرتیاں کی ہوئی ہیں وہ یا تو کسی سائیں کے پاس کک ہے یا کسی کا ڈرائیور ہے۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے، تو حکومت ذمہ دار نہیں ہے تو اور کون ہے؟ میں ذمہ دار ہوں گا یا آپ ہوں گے؟ واٹ اباؤٹ پرائیویٹ ہم نے تو اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم نے تو اپنے بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں کرا لیا کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے تھے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں ملک کی ٹاپ پوزیشن پہ جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں وہ ان پیلے اسکولوں سے پڑھ کے پہنچے جی بالکل۔ کیا یہ جنریشن میں سے بچہ نکل سکے گا کہ اس پوزیشن پہ پہنچے؟ نہیں پہنچ سکے گا، تو اس کا حق نہیں ہے کہ غربت سے نکلے یا اپنی فیملی کو غربت سے نکالے۔ سر آپ نے کہا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، میں افورڈ کر سکتا ہوں، ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اوکے، لیکن جب رسپانسبلٹی لینے کی بات آتی ہے، جب اونرشپ دکھانے کی بات آتی ہے، تو وہ اسکول ایسوسی ایشن یا وہ اسکول مینجمنٹ جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے، کندھا ڈھونڈا جاتا ہے حکومت کا۔ سر حکومت ضرور کسی نہ کسی چیز کے لیے ذمہ دار ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے ذمہ دار ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں حکومت صرف اس چیز کے لیے ذمہ دار ہے، صرف ہیلتھ کیئر کے لیے ذمہ دار ہے اور ایجوکیشن کے لیے ذمہ دار ہے اور لا اینڈ آرڈر کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ تین ذمہ داریاں اگر حکومت پوری طرح نبھا لے تو اس کو حق ہے حکومت میں رہنے کا۔ اگر یہی کام نہیں کر سکتے تو حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھیں، آج جو وقت ہے اس میں ایک بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اور آپ مجھ سے بے شک سوال کریے گا اس کے اوپر۔ آج جو وقت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آگ لگا دو، تمام اسکولوں کو آگ لگا دو، تعلیم اور علم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ جو بھی ایجوکیشن اس ملک میں اس صوبے میں ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہے۔ اب پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہے جو پیسہ بنانے کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے، بیگم بیٹھ کے جو ہے اسکول چلا رہی ہیں، ان کو خود کچھ پڑھی لکھی نہیں ہے، ایک وہ پرائیویٹ اسکول ہے جو اچھی تعلیم دے رہا ہے۔ لیکن حکومت کہاں کامیاب ہو سکتی ہے، کس طریقے سے ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو پرانا نظام چل رہا ہے نا، یہ تو فیل ہو چکا ہے، اس پہ کوئی کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فیل نہیں ہوا، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بڑی آگے چلنے کے لیے ہمیں، سوری میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں ادھر، آگے چلنے کے لیے ہمیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی ہوگی، اور ہمارے ہی کچھ صوبوں نے کی ہے۔ پنجاب میں بہت اچھی طریقے سے ان کا ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے وہ واؤچرز دے رہا ہے بچوں کو، اور وہ بچے جو ہیں وہ اپنی پسند کے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور پیرنٹس ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ اسکول ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور وہ 1000 روپے کا واؤچر ہے، اور اس 1000 روپے کے واؤچر کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کمپیٹ کر رہا ہے، اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہے۔ وہی ایک طریقہ، آج آپ کے پاس کاسٹ کیا ہے پبلک سیکٹر میں بچے کی؟ ایک بچے کی کاسٹ جو ہے 3000 سے 4000 روپے ہے۔ 1000 روپے کے واؤچر پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی انرولمنٹ جو بچے کو بڑھانا ہے وہ 4 گنا ہو سکتی ہے۔ ہمارا نیشن کا، ملک کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پوری نیشن کو پڑھانا ہے۔ آج اگر 25% بچہ پڑھ رہا ہے تو 100% پڑھ سکتا ہے۔ رائٹ، طارق شاہ صاحب، سر یہ مجھے بتائیے گا، ایک چھوٹی کلاس کا بچہ، اس کی فیس مثال کے طور پہ اس کا باپ 6000-7000 روپے بھرتا ہے، 6000-7000 روپے کے حساب سے اگر آپ ضرب کرتے چلے جائیں سال کا، وہ ضرب کریں 5 سال کا، وہ ضرب کریں 10 سال کا، تو اسکول مالک قطعی غریب تو نہیں ہو سکتا۔ میں جس 6000 روپے والے یا 10000 روپے والے اسکول کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی ایک پینڈیمک آ جاتی ہے جہاں حکومت آپ کو پابند کرتی ہے کہ آپ نے ایک سرٹن رول اور ریگولیشن کو فالو کرنا ہے، وہاں آپ اپنے جو ہیں اخراجات اور پھر دیگر معاملات کو جواز بنا کر کے اور اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور بالکل مفلوق الحال بن کر کے، اور آپ رونے پیٹنے لگتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، اگر ہم نہ نکالے لوگوں کو تو کیا کریں، اینڈ آل دیٹ، یہ وہ۔ یہ تو میں مان سکتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی ٹیچر کو ہوا، کسی اسٹاف کو ہوا اور ان کا علاج کرانے کی ذمہ داری اسکول مالکان پہ رکھ دی گئی تو وہ یہ کہاں سے کریں گے، یہ میں سمجھ سکتا ہوں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جب عدالتی فیصلہ آیا کہ جی
چھٹیوں کے مہینوں میں بچوں کے والدین سے فیس نہیں لی جائے گی. میں نے برضا و رغبت وہ فیس جمع بھی کرائی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اسکول مالک اپنی جیب سے یہ پیسے نہیں دے گا. مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ صورتحال کس طرح سے آگے پیچھے ہوتی ہے. لیکن وہاں جب ہم بات کرتے ہیں ذمہ داری شیئر کرنے کی, اسکول مالکان جو ہے ان کا سایہ بھی, ان کی پرچھائی بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتا. وہ پھر آپ کے جیسی ایسوسی ایشن کا کوئی کندھا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو ایک پریس کانفرنس ارینج کر کے دیتے ہیں اور پھر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں کیمرے لے کر کے. حضور کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ صرف اسے ایک بات کا فائدہ اٹھانا کہ وہاں والدین کے حقوق کی کوئی انجمن نہیں ہے, اور اگر ہے تو اتنی فعال نہیں ہے. وہ اگر عدالت میں جائے گی تو اس کو آپ سمجھ رہے ہوں گے پھر معاملات کہاں جائیں گے. دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ پیرنٹس کی کوئی سنوائی نہیں ہے, ضرور ہے. ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ پیرنٹ کی زیادہ سنتا ہے, ہماری شاید کم سنتا ہے. یہ ہمارا ایک اختلافات ہیں ان سے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں اسکول کی بات ہے نا, چاہے وہ کوئی بھی فیس لے رہا ہو, لیکن میں ان کی زیادہ نمائندگی کروں گا جو کم فی چارج کر رہے ہیں. جیسے حنیف صاحب نے کہا, میں یہ بھی اس کو انڈوز کروں گا, سندھ کے اندر 200 روپے فیس لینے والا بھی اسکول موجود ہے. ٹنڈو والا یا ٹنڈو آدم اس سائڈ پہ آپ جائیں تو موجود ہیں. ان کو اگر آپ کہیں تو میں دونوں ہاتھوں سے کھڑے ہو کے بھی سلام کر دیتا ہوں. میں ان کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں, آپ ان کے پیچھے مت چھپیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو فرعون ہے, جن کو میں مافیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہر اسکول جو ہے ان کے کیا ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کورٹ, سپریم کورٹ نے دیکھ چکا ہے. جب آڈٹ ہوا تھا وہاں پر سارے آڈٹ میں سب کلیئر ہوئے تھے. صرف ایک اسکول پکڑ میں آیا تھا اس وقت بھی, آپ انہوں نے خود دیکھا. پکڑ میں؟ ہاں رک جائیے. ایک اسکول جو ہے جس کی سیلری ہائی لائٹ ہوئی تھی. میں اپنے بچے کی فیس جمع کرانے کے لیے بینک گیا. میں اتنی لمبی لائن جھیل کر کے جب وہاں بینک میں پہنچا تو اس نے مجھے گھر نکال دیا. اس نے کہا کہ اپنا شناختی کارڈ کی کاپی لائیے. میں نے شناختی کارڈ کبھی زندگی میں نہیں رکھا, میرا پریس کارڈ میرے ساتھ ہوتا ہے. بینک پالیسی. میں اس کے بعد کمپرومائز کر کے گھر آیا, شناختی کارڈ لیا, کاپی کرا کے پھر بینک گیا. میں نے اس سے پوچھا یہ سب کرنے کے بعد کہ بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اسٹیٹ بینک نے ہمیں آرڈر دیا ہے. میں نے کہا اسٹیٹ بینک میں تمہارا کوئی جاننے والا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا بھائی اسٹیٹ بینک میں جتنا بڑا بھی کوئی فرعون ہو اس کو میرا نام بتا کر کے کہنا کہ جس نے پیسہ یہاں سے وہاں کرنا تھا وہ کر چکا, اور اسٹیٹ بینک کے کرنے والوں کو اچھی طرح پتا ہے. یہ ان کے گھر کی دہلیز کے سامنے جا کر کے زور کا نعرہ بھی نہیں لگا سکتے. اسٹیٹ بینک کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آڈٹ کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب یہاں ان لوگوں کی کیا معاملات ہیں آپ کو نہیں پتا؟ دیکھیں ہے تو اتھارٹی نا, اتھارٹی تو چیک کر رہی ہے. دوسری والی بات میں آپ بتاؤں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ 5,000 نیب بھی اتھارٹی ہے نا جی, نیب اتھارٹی ہے, بالکل ہے. ٹھیک. ہاں اسی خبر کے ساتھ میں آگے جاؤں گا. لیکن میں اس میں کلیئر کرنا چاہوں گا, دیکھیں 5,000 6,000 جو آپ نے کہا نا کہ غریب ہو جائے گا اگر 3-4 مہینے سیلری دیتا رہے گا. دیکھیں ہر اسکول کے اپنے ایکسپینڈیچر ہر اسکول کے اپنے ہیں. اگر وہ جو فیس لے رہا ہے اس حساب سے اس کے ایکسپینڈیچرز ہیں. اگر میں 200 والے کی بات کروں یا 5,000 کی بات کروں, دونوں میں فرق واضح ہے. تو جب اسکول کو لمبے عرصے کے لیے کہہ دیا جائے گا کہ سارے اخراجات آپ اپنی جیب سے بھریں, تو یہ کوئی بھی بڑے سے بڑا بزنس مین نہیں کر سکتا. سر اگر لمبے عرصے کے لیے سندھ حکومت نے کہا ہوتا تو میں ابھی سندھ حکومت برابر بیٹھی ہے, میں ان کو ہی پکڑ لیتا, میں ان کو جانے بھی نہیں دیتا. لیکن سندھ حکومت نے تو کوئی معین کیا ہی نہیں ہے وقت. سندھ حکومت نے تو صرف آپ سے درخواست کی تھی, اس پہ کچھ اسکول والے چلے بھی گئے اٹھ کے. میرے پاس ایک والد کا فون آیا, وہ بیچارہ صرف رویا نہیں, اس نے کہا بھائی مجھے باہر کھڑا کیا ہوا ہے دھوپ میں, جو تذلیل میری ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی عدالتی حکم نامے کو نہیں مانتے ہیں, نو 20% آف, پوری فیس جمع کراؤ ورنہ تمہارا بچہ فارغ کر دیں گے. میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں, عدالت نے 20% پہ باؤنڈ نہیں کیا, عدالت نے کہا 100%. اچھا یہاں پر عدالت کے پیچھے چھپ گئے؟ نہیں, عدالت کے پیچھے چھپنے کی جس بات طرح سے پرائیویٹ اسکول والے آپ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. جو بات یہ ہے یہ تو بات ہی دھرم بنا ہوگی, یہاں صحیح ہے وہ وقفہ صحیح لیتے ہے, تاکہ وقفے کے بعد اپنی کنفرنس ختم کر کے پھر میں سوچوں کہ مجھے پوچھنا کیا ہے. ویلکم بیک ناظرین. دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. حنید لاکھانی صاحب, وزیر اعظم نے آج پبلک ٹرانسپورٹ کھول دینے کی اپیل بھی کی ہے. اگر اس سے ایک بات کو ہماری موضوع بحث کے ساتھ تھوڑا سا کو ریلیٹ کیا جائے, اٹ مینس کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر پبلک ٹرانسپورٹ ہم کھول دیتے ہیں, جیسے پنجاب میں شاپنگ مالز اور پبلک ٹرانسپورٹ کھول دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, سندھ حکومت نے اس طرح کا کوئی فیصلہ ماننے سے معذرت کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے عوام کو جو ہے وہ کسی وبائی مرض کے رحم و کرم پر. سر اتنی سنجیدہ میں نے آپ کو گفتگو کیا, آپ ہنس پڑے. اب سندھ حکومت نے یہ بات کی, یہ سن کے میں ہنس رہا تھا کہ اگر ان کو اتنی پرواہ ہوتی تو تھر میں کچھ سنبھال لیتے, کچھ لڑکانہ میں ایڈز کے بچوں کو سنبھال لیتے. خیر اینی ویز, ابھی کوئی اور گیم ہے جس کے اوپر بات شاید کروں میں آگے. تو بتائیے وہ گیم کیا ہے؟ گیم تو یہی ہے, ملک کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا, میں کون کر رہا ہے؟ میں سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایک ملک جس نے لاک ڈاؤن نہیں کیا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا,
स्वीडन है और एक ब्रिटेन है जिसने लॉकडाउन किया, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट 4% से 9% हो गई ब्रिटेन की, स्वीडन की अनएम्प्लॉयमेंट वहीं पर रुकी हुई है और वो चल रहा है। और जो मोर्टेलिटी रेट है वो 0.04% है ब्रिटेन में 0.03% है, स्वीडन में 0.04% है। तो मोर्टेलिटी रेट में फ़र्क नहीं आ रहा। स्मार्ट लॉकडाउन में ये है कि जो बुजुर्ग हैं जिनको खतरा है उनको अपने आप को अपना क्वारंटाइन करना है और बाकी मईशत को वैसे ही चलना है। हर्ड इम्यूनिटी के तहत हम सब ने इम्यूनिटी बिल्ड करनी है। सो अगर मईशत को चलने देना है और मईशत को तबाह, देखिए कराची तबाह तो पूरा मुल्क तबाह, और मईशत अगर तबाह होती है कराची की तो पूरा मुल्क तबाह होगा। और ये उसके बाद 1% अगर पॉवर्टी बढ़ जाती है तो लाखों लोग मरेंगे। हमारे यहाँ कोरोना से इंशाल्लाह नहीं मरेंगे। और मुसलमान कोई डरता है मौत से? मुसलमान तो घोड़े दौड़ाता रहा है समंदरों में, मुसलमान तो टैंक के नीचे लेटता रहा है बम बांध के, मुसलमान तो हमारे सीरियस बात तो है। आप मतलब आप जो है इतना ज्यादा डर है कि पूरी मुल्क की मईशत को तबाह कर दें हम लोग। ठीक है, और वो भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा शाह साहब इस बात पे कि हम 90% ऑफ द सॉरी आपकी बात कर रहा हूं, 90% ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव टू गो थ्रू कोरोना। मुझे भी आपको भी कोरोना होना है और उसकी तैयारी हुकूमत ने ये करनी है कि वो जो 5% लोग हैं उनके लिए अपने दवाइयाँ और वेंटिलेटर्स और रेस्पिरेटर्स का अरेंजमेंट कर लें। ये काम हुकूमत मिनटों में कर सकती है, ये काम करें और बाकी मईशत को जो यंग लोग हैं उनको चलाने दें अभी ताकि पहिया चले। सर मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो वो पहला सेशन भी आपने छोड़ दिया, वो भी रिस्पॉन्ड करना है, फिर इस पर भी रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे पुनैत भाई ने पहले स्टार्ट किया फॉर द एजुकेशन सिस्टम, तो मैंने वो टीवी में दोबारा पढ़ा के मैंने कहा ही इज़ रिप्रेजेंटिंग पीटीआई और ऐसे ही वॉलंटियर लिया है। तो जो एजुकेशन की बातें प्राइम मिनिस्टर ने कही थी कि भाई वंस फॉर ऑल एजुकेशन होगा, ये जो माफिया स्कूल है मैं ख़त्म कर दूंगा, प्राइवेट स्कूल सिस्टम को मैं वो कर दूंगा, एक ही एजुकेशन होगी जो प्राइवेट में होगी, जो गवर्नमेंट की होगी, उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल होने को आए। अगर कोई ऑर्डिनेंस पास किया जाए, कोई बिल पास किया जाए, इस एजुकेशन पे कोई प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस बुलाए, कोई कैबिनेट मीटिंग बुलाए तो नजर आए जो इलेक्शन से पहले उनके दावे किए गए थे, कुछ भी नहीं। नॉट इवन सिंगल मीटिंग ऑन एजुकेशन व्हाट प्राइम मिनिस्टर डज। सेकंड, इन्होंने कहा कि सिंध की एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। आप 2018, 19, 20 तीनों के बोर्ड के रिजल्ट देखिए तो जो उसमें ज़्यादा पोजीशन होल्डर्स हैं, जो ज़्यादा रैंक्स पे आए हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल के बॉयज़ गर्ल्स हैं बजाय कि प्राइवेट स्कूल के बॉयज़ गर्ल हैं। गवर्नमेंट स्कूल के जो इस नीले पीले स्कूल से तारिक शाह साहब, ये सही बात है? आप इसकी तस्दीक फरमाएंगे? आप कर सकते हैं। आप जस्ट देखिए ये पार्शली सही है, लेकिन ये जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स का ज़्यादा पोजीशन। मैं बोर्ड का कह रहा हूँ सर, आप बोर्ड के देखेंगे 18, 19, 20 तीनों के, ठीक है सर, ये बोर्ड की जो एग्जाम्स है उसमें कोई प्राइवेट स्कूल उस आए हैं, लेकिन इससे पहले प्राइवेट स्कूल ज़्यादा इनरोल होते थे, ज़्यादा आते थे। ये 18, 19, 20 की बात कर रहे हैं। दूसरा सर, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, उन्होंने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की पीटीआई हमेशा ही नंबर गेम पे, रेट्स पे, सर्वेस पे बोलती है, उनके पास रेटिंग्स होती हैं। अगर आप पिछले साल की रेट दिखाएं तो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन इज़ बेटर देन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। और उधर तो वजीफे मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि जो आपके स्कूल्स हैं वो भी सिंध एजुकेशन फाउंडेशन चला रही हैं और वजीफा भी दे रही है, दोनों उस पर सिंध में ये काम हो रहा है। तीसरा सर, कराची यूनिवर्सिटी का HST होता है जो कि फेडरल गवर्नमेंट को देना होता है, न लास्ट ईयर दिया गया है न इस साल दिया गया है। दोनों कराची यूनिवर्सिटी का सिंध गवर्नमेंट ने दिए, हालांकि उसका जो डोमेन है, जो उसका HST देना है वो फेडरल गवर्नमेंट को देना है। लेकिन पिछले दोनों साल से, अभी ये साल पूरा हुआ नहीं, आई कांट क्लेम ऑन दैट दिस ईयर, बट द लास्ट ईयर वो भी अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। ये वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो हुनैद भाई भी कंफर्म कर सकते हैं। आप के तो ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, अभी आंख घुमाएंगे तो सारे आ जाएंगे, तो वो सारे है। दूसरा, सिंध गवर्नमेंट सर एक एजुकेशन सिटी बना रही है, वो भी आपके इल्म में होगा, और उसमें मेरे ख्याल से इनकी इदारे को भी ज़रूर दिया गया होगा, आगा खान को दिया गया है, दूसरे बड़े बड़े जितने इदारे हैं, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी को दिया गया है और उनको वो लैंड दी गई है वहाँ पे। ये कराची और नूरियाबाद के बीच नहीं, काठौर वाले इलाके में यहाँ पे एक ज़मीन अलॉट की गई है जिसको एजुकेशन सिटी के नाम से बनाया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं सर, मज़ीद बहुत ज़्यादा काम, और इंशाल्लाह होंगे। ये वो बातें हैं जो बिल्कुल ही फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। राइट सर, प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ। ट्रांसपोर्ट का जो आपने कहा, ट्रांसपोर्ट का सर इसलिए सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें एक अहकामात दिए, या जो उन्होंने कहा है
کہ بھائی پبلک ٹرانسپورٹ کھولنی چاہیے. ہمارا یہ موقف ہے کہ اس کے پہلے SOPs بنائی جائیں, اس کے پراپر SOPs بنائے جائیں. یہ نہیں کہ پھر ایسا کچھ آپ کے جو آپ بولتے ہیں آپ کی بات چوری کر رہے ہیں, ایسا کوئی بھنڈ نہ مر جائے کہ پھر دوبارہ بات گلے پڑ جائے. تو اس پہ ہمارا یہی ہے کہ SOPs پراپر بنے اور اس پہ ضرور انشاءاللہ ٹرانسپورٹ فالو کریں. طارق شاہ صاحب, اختصار کے ساتھ بس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم کا یہ جو بیان ہے جس میں انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی جو ہے وہ بات کی ہے صوبوں سے, سر اب اس چھتری کے نیچے بھی کوئی نہ کوئی سائے آف ریلیف ڈھونڈا جائے گا اسکول مالکان کی جانب سے؟ مطلب آپ ریلیف تو نہیں ڈھونڈا جائے گا, لیکن میں آپ بتاؤں جب SOPs کے مد نظر رکھتے ہوئے مارکیٹس کھولنے کی اجازت دی گئی تو اس سے تو بہت بہتر SOPs اسکول میں کیے جا سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے شروع میں بھی کوٹ کیا, ہم شفٹس کے اندر اسکول لگا سکتے ہیں, 2-3 شفٹ کے اندر ہوں گے, ایک کلاس کے اندر 8-9 بچے بٹھا کے ایک شفٹ کے اندر کام ہو سکتا ہے. ایک کلاس کے اندر 8-9؟ جی باقی بچے کہاں جائیں گے؟ باقی شفٹس ہیں نا, فرسٹ 2 شفٹوں میں نہیں کھپ سکتے وہ بچے, نہیں کھپ سکتے ہیں. ہر کلاس کے اندر 25 بچے ہوتے ہیں. دوں گا چلیے, ہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ کام یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک کلاس کے اندر بڑے اسکول میں ایک کلاس میں کم سے کم 24 بچے ہوتے ہیں. ہاں اس کو ہاف کر دیں, آپ ہاف کر دیں. نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. اتنی بڑی بلڈنگ آپ 4 سبجیکٹس کو, کور سبجیکٹس کو پورے سال پڑھائیں, آپ تعلیم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں اسمارٹلی لاک ڈاؤن جب ہو سکتا ہے تو اسمارٹلی اسکول بھی چل سکتے ہیں. تو جب دیکھیں کیا وہ پیرنٹ, کس نے کہا یہ لطیفہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے پاکستان جیسے ملک میں؟ ہوا تو ہو تو رہا ہے. دیکھیں کل سے فلائٹس بھی آن ہونے والی ہیں, کل سے ٹرانسپورٹ بھی آن ہو رہا ہے, سب چیزیں آن ہو رہی ہیں. تو کیا وہ ماں باپ خدا نہ خواستہ کورونا وائرس گھر نہیں لے کے جا سکتے, بچوں کے لیے لگا سکتے؟ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور WHO کی رپورٹ ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی دھجیاں تو خود عوام پاکستان نے, عوام سندھ نے, عوام کراچی نے اڑا دی. لیکن WHO کی رپورٹ ہے کہ کورونا اتنی جلدی نہیں جانے والا, تو آپ کو لائف کو اس کے حساب سے ڈھالنا پڑے گا. اور 1 سے 17 سال کی عمر کے بچوں کو اتنا افیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ رپورٹ میری نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں. تو اور ابھی آپ دیکھیں کیسز کوئی سامنے نہیں آئے, خدا نخواستہ نہ آئے, اللہ کرے آگے جا کے. تو یہ اس میں اسکولوں کی تعلیم کو آگے بڑھانا پڑے گا, ورنہ ڈراپ آؤٹ ریشو آپ کے ملک میں بڑھ جائے گا. رائٹ, گاٹ یور آنسر صاحب, سید کمیل حیدر شاہ صاحب, طارق شاہ صاحب, آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود اس شو میں شرکت کے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی پھر بروز پیر ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.